सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया था, दुनिया में कितनी सिविलाइजेशन आई और ख़त्म हो गई और कौन-सी बाकी रही और कितनी फिर बाद में पैदा हुई और आज कौन-कौन सी सिविलाइजेशन जो हैं वो क्लैश मोड पर हैं, उनमें क्लैश कर रहा है। और साथ ही साथ हमने इस पर भी बात की थी कि वो कौन-सी वजह हैं जिसकी वजह से कोई सिविलाइजेशन शुरू होती है, तरक्की करती है और फिर वक़्त के साथ-साथ ख़त्म हो जाती है। इसमें हमने 3 हिस्टोरियन का हवाला दिया था, जो कौमों पर भी और उनके फ़र्द पर भी लागू होता है। आज हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे इस्लामिक सिविलाइजेशन का कि इस्लामिक सिविलाइजेशन किस तरह ख़त्म होने की कगार पर है, किस तरह इसमें ज़वाल पैदा हुआ है। वो कौन-कौन से मर्ज़ हैं जो इस कौम के अंदर पैदा हुए हैं और उसकी वजूहात क्या हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। ये एक हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है। तो मैं शुरू करता हूँ कुरान करीम की इस आयत से जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत बदलने की फ़िक्र नहीं करती, उसे शऊर नहीं होता। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ बुराई का इरादा कर लेता है, तो वो फिर टाले नहीं टलता और ना ही उसका कोई वली होता है जो उसको अल्लाह के अज़ाब से बचाए। आज अगर हम देखें फ़िलिस्तीन को, तो कौन उसकी हिमायत कर रहा है? कौन उसका वली है? कौन उसके साथ खड़ा है? कोई भी नहीं, सिर्फ़ डिप्लोमेसी है। हकीकत में तो वो अकेले लड़ रहे हैं। तो ये हालत अभी फ़िलिस्तीन की है, पूरी उम्मत मुस्लिमा की ना हो जाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ बुराई का इरादा ना कर ले। इससे पहले हमें इस शऊर को हासिल करना होगा कि आखिर हमारी ये हालत कैसे ऐसे हो गई? कौन-कौन से मर्ज़ हमारे अंदर पैदा हो गए और वो क्यों पैदा हुए? लिहाज़ा इस हवाले से मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही ए ईमान वालों, जो ईमान का क्लेम करते हो कि अल्लाह एक है और क़यामत आनी है और फिर हमें जवाबदेह होना है अपनी कौम के ज़वाल के हवाले से भी। तो अगर तुम में से ए ईमान वालों, अगर तुम में से कोई इस दीन से मुँह मोड़ेगा, तो अल्लाह ऐसी कौम को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा। आज हमें गौर-फ़िक्र करने की ज़रूरत है इस शऊरी एतबार से, क्या वाक़ई कोई कौम हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही है? बिल्कुल, ज़ायनिस्ट यहूदी आज फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर मुसल्लत हो गए हैं। तो कहीं ये वही बात तो नहीं है जो अल्लाह फ़रमा रहा है कुरान में कि हम दूसरी कौम को मुसल्लत करेंगे तुम्हारे ऊपर? या अगर इंडिया में देखो आप, तो क्या वाक़ई इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर एक हिंदुत्व ये मुसल्लत नहीं किया जा रहा है? तो कहीं न कहीं हम उस आयत के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो आयत हमारे ऊपर भी लागू हो जाए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो कौम आज मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत हो रही है, वो अल्लाह का नाम लेवा नहीं है। जबकि अल्लाह कुरान में फ़रमा रहा है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करती होगी और अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा। तो कुछ हिस्सा तो चस्पा हो रहा है हम पर, कुछ बाकी है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो हमें मिलता है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला ने क्रूसेडर्स को मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया, जिन्होंने मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को छीन लिया 89 साल के लिए। क्यों? क्यों उस वक़्त हमारी इस उम्मत के अंदर बहुत सी बुराइयाँ पैदा हो गई थी। शराबखोरी, हरामखोरी, कनीज़े और गुलाम का दौर चलन और मुखबिरी हो रही है बादशाहों के खिलाफ। बादशाह आराम में ऐश-ओ-इशरत में पड़ गया है, तो अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस किया, दूसरी कौम को मुसल्लत किया। फिर इसके 150 साल बाद अल्लाह ताला ने हलाल खान को मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया, जिसने बगदाद को गिराया। पहले उसने बगदाद के खलीफा मुअतसिम बिल्लाह को लेटर लिखा कि आप ये जितनी भी आपने खंदकें खुदवाई हैं, इनको पाट दो, खाइयों को भर दो और दीवारें गिरा दो ताकि हम आ सकें अंदर
اور آتم سمرپण کر دو. اس نے ادھر سے جواب میں لکھ کر بھیجا کہ ہم اللہ کے نام لیوا ہیں. نارتھ ایشیا، افریقہ اور یورپ تک ہماری حکومت قائم ہے، تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے تمہیں. ادھر سے اس نے جواب میں لکھ کر بھیجا ہلاکو خان نے، انشاءاللہ کا مطلب اللہ نے چاہا تو. اس نے لکھ کر بھیجا اللہ کیا چاہتا ہے یہ تو ہم تمہیں بتائیں گے وہاں پہنچ کر. اور پھر وہی ہوا کہ جب یہ بغداد میں 1258 میں گھسے تو 10 دن تک وہاں پر مار کاٹ کی، اور اس کے بعد بادشاہ کو باقی رکھا. بادشاہ کو کچھ دن کے لیے بھوکا رکھا، اور وہ جب بھوک سے بے حال ہونے لگا تو بادشاہ کو کے سامنے کہا گیا انہیں کھانا لے کر آؤ، اور سونے کی تھالی ان کے سامنے پیش کی گئی. اور بادشاہ سے پوچھا گیا کہ کھاؤ، تو بادشاہ نے کہا یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. تو ہلاکو خان نے کہا اگر یہ کھانے کی چیز نہیں ہے تو تم نے اس کو کیوں رکھا اپنے پاس، کیوں اس کے اپنے سپاہیوں کو نہیں دیا تاکہ وہ اور مضبوط ہوتے. اور یہ جو سامنے تم نے لوہے کا خوبصورت دروازہ بنایا ہوا ہے، اس سے کیوں تم نے نیزے نہیں بنائے، بھالے نہیں بنائے تاکہ تم ہم سے لڑ سکتے، ہمیں روک سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہلاکو خان کہہ رہا ہے، جو اس مسلمان نہیں ہے، اللہ کا نام لیوا نہیں ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے. تو اس نے کہا، معتصم باللہ نے کہا کہ اللہ کی مرضی تھی جو ہم نے یہ کچھ نہیں کہا. تو ہلاکو خان نے کہا اب جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی اللہ کی مرضی ہی ہوگی. اور پھر اس کو قالین میں لپٹوا کر اور سڑک پر ڈال دیا گیا، اور گھوڑے سے اس کو رندوا دیا کہ جب تک اس کی موت نہ ہو جائے. تو یہاں سے مسلمانوں کا جو گولڈن پیریڈ تھا اس کا ڈکلائن شروع ہوا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم دین سے منہ موڑو گے تو اللہ دوسری قوم کو تمہارے اوپر لے کر آئے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا. لہٰذا یہی ہلاکو خان انہی کے ونشج تھے، بابر اور مغل ونش. بعد میں جا کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان کی اولادوں نے، اور پھر وہ اللہ سے محبت کرنے والی ہو گئی اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہو گیا. پھر بعد میں جا کے پھر یہ کہانی دوبارہ سے ریپیٹ ہوئی، مغلوں میں پھر کرائسس شروع ہوا. تو وہ کہانی تو چلتی رہتی ہے جو فلسفہ ابن خلدون نے بتایا ہے، رائز اینڈ فال، رائز اینڈ فال. تو اللہ کی یہ آیت 500 سال بعد امپلیمنٹڈ ہو گئی امت مسلمہ پر، اور اب دوبارہ سے حالات بتا رہے ہیں کہ دوبارہ سے امپلیمنٹ ہونے والی ہے، کہ مسلمانوں پر اب دوبارہ سے دوسری قومیں مسلط ہو رہی ہیں. اور آج مسلمان جنہیں کافر اور مشرک سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے جہنمی، کیا معلوم کہ اللہ انہی کے ذریعے مسلمانوں کو سزا دے اور پھر بعد میں یہ مسلمان ہو جائیں. تو مسلمانوں کی تو دنیا میں بھی جہنم ہو گئی اور وہاں جا کر بھی جہنم. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں سر بلند تمہارا ہی رہے گا اگر مومن ہوں گے. تو آج ہمارا سر نیچے ہے ذلت اور خواری سے، تو اس کا مطلب ایمان بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم گھیرے بھی جا رہے ہیں، دوسری قومیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں. اور اس غلط فہمی کا بھی شکار ہیں کہ ہم یہاں سے پٹ کے جائیں گے تو اللہ اور فرشتے ہمارا وہاں ویلکم کرے گا کہ آؤ، دنیا سے کیا کر کے آئے ہو بتاؤ، اپنی قوم کے لیے کیا فکر تھی تمہیں، اپنے کام دھندے کے علاوہ امت کے لیے کیا تم نے سوچا اور کیا تم نے اقدام کیا. تو اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دین کا ذکر کیا ہے کہ دین سے منہ پھیرے گا. یہ دین کیا ہے؟ یہ دین ایک اعتبار سے وہی سویلائزیشن ہے جس کے ہم نے کچھ کمپوننٹس آپ کو پچھلی بار بتائے تھے، کہ جس طرح یہ امت ایک انسان کے جسم کی طرح ہے. اس کا جو دھڑ ہے یعنی جو سینہ ہے اس کا، وہ اس کا کلچر ہے. اس کا جو ایک ہاتھ ہے وہ سیاست ہے، راجنیتی ہے، اور اس کا جو دوسرا ہاتھ ہے وہ معیشت ہے، اکانومی ہے، اور اس کا جو سر ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور اس کے پیر جو ہیں وہ ملٹری ہیں. اسلام نے اس چیز کا کانسیپٹ دیا. جو نبی آتے تھے وہ صرف کلچر ویلیو پر بات کرتے تھے، اور جو سیاست اور اکانومی اس دور کی ہوتی تھی اس کو صحیح کرنے کی بات کرتے تھے. لیکن جو رسول آتا تھا وہ کلچر کے ساتھ ساتھ سیاست، معیشت، ایجوکیشن، ملٹری، ان تمام چیزوں سے اس دین کو نافذ کرتا تھا. اب دیکھیے کہ ہمارا مرض کیا اس امت میں پیدا ہوا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام نام ہے میانہ روی کا. میان کہتے ہیں ترازو کو. تمام چیزیں بیلنس ہیں. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ انسان کے اندر وائٹامن ڈی لیول نہ تو زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے, ایک میان میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بنایا ہے کلچر, معیشت, سیاست, ایجوکیشن, ان تمام چیزوں سے مل کر یہ دین بنتا ہے. تو ان میں تمام چیزیں بیلنس ہونی چاہیے. یعنی سیاست, ایک ہاتھ سیاست کا, دوسرا اکانومی کا. ایجوکیشن کو ہمیں اپنے سر پر رکھنا چاہیے اور کلچر ہمارے سینے میں ہونا چاہیے. یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ترازو بگڑ گئی ہے. آج ہم نے کلچر کو تو اپنے سر پہ بٹھا لیا ہے. کلچر کیا ہوتا ہے؟ بول چال, کھان پان, رہن سہن, پہناوا, شوق, عادتیں, ریتی رواج, مانیتائیں, اخلاق, یہ تمام چیزیں کلچر میں آتی ہیں. آج ہم نے پہناوے کو اسلام کا شعار بنا لیا ہے, شعار اسلام بنا لیا ہے. ہماری جو کور بلیفس ہیں اس کو ہم نے اسلام کا شعار بنا لیا, اصل اسلام اس کو بنا لیا ہے. تو ہم نے ایجوکیشن جسے سر پہ رکھنا تھا اسے تو ہم پیروں میں لے گئے, اور کلچر کو ہم نے سر پہ بٹھا لیا, اور سیاست کا تو ہاتھ ہی ہم نے کاٹ دیا. اور معیشت جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی تہذیب کی, وہ ہم نے کمزور کر لی ہے. تو اب آپ ہی دیکھیے ایک ایسا انسان جس کی عقل گھٹنوں میں ہو, یعنی ایجوکیشن جہاں ہونی چاہیے تو وہ پیروں میں پہنچ گئی ہے, ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے, ایک ہاتھ اس کا کمزور ہو گیا ہے, یا ریڑھ کی ہڈی آپ کہہ لیجیے, اور سینے میں جو کلچر ہونا چاہیے تو اس کو اس نے سر پہ بٹھا لیا, حاوی کر لیا کلچر کو. تو کیا حال ہوگا اس قوم کا؟ آج وہی حالت ہماری ہو گئی ہے. اب ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیاست کی. سیاست, اسلام نے دیا ہے دین کا کانسیپٹ, سیاست کا کانسیپٹ. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آج مسلمان جو ہے ایک ووٹ کی اہمیت نہیں جانتے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے فیس بک پر یہ پوسٹ کرتے ہیں جب الیکشن کے ریزلٹس آتے ہیں کہ ہمیں کیا مطلب کون جیتا کون ہارا, ہمارا رازق اور خالق تو اللہ ہے, زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے. ان احمقوں کو یہ کون بتائے کہ اللہ جو رزق دے رہا ہے ان سیاست دانوں کے حوالے سے تو تمہیں دے رہا. یہی تو کرپشن کرتے ہیں, اور وہ اناج تم تک پہنچ نہیں پاتا اور کولڈ اسٹوریج میں برباد ہو جاتا ہے. جیسے ٹائمس آف انڈیا کی رپورٹ ہے, 50,000 کروڑ کا اناج ہر سال برباد ہوتا ہے. کسان اپنے ٹماٹر سارے پھینک دیتا ہے مہنگائی کی وجہ سے, کہ اسے اس کی لاگت بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ سارے کام سیاست سے تو کنٹرول ہو رہے ہیں. جو کرپشن بڑھ رہا ہے, اور مسلمان ووٹ بھی ڈالتے ہیں تو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے, وہ ووٹ ایک جگہ نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ نالج کم ہے. مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گورنر اور چیف منسٹر میں کس کی کیا لمٹس ہیں, لمیٹیشنز کیا ہیں, ایک ڈی ایم کس طرح سے کام کرتا ہے. میں یو پی ایس سی کی تیاری کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایک جو بیسک چیزیں ہیں, الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے, کس طرح جیتا جاتا ہے, اس میں پرسپشنز کیا ہوتے ہیں. ایک عام مسلمان کو ان تمام چیزوں کی نالج ہونی چاہیے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اپنے ایک ووٹ کو بہت پوری ذمہ داری سے وہ ڈالے. تو یہاں ہمارے ساتھ بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. سیاست سے ہم دور ہو گئے, اس کے علم سے دور ہو گئے, تو یہ ہاتھ ہمارا گویا کی کٹ گیا. دوسری چیز ہے معیشت. معیشت یعنی اکانومی. آج ہم لوگوں کا اکثر وقت جو ہے کھانے کمانے میں ہی خرچ ہوتا ہے. اگر کسی سے پوچھیں کہ تب ہمیں بیٹھنا ہے, ملنا ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا 80% وقت جو ہے کھانے کمانے میں گزر رہا ہے, روٹی کپڑا اور مکان کی محنت میں گزر رہا ہے. تو اللہ نے تو یہ سسٹم نہیں بنایا ہوگا کہ ہر انسان 10-12 گھنٹے کھانے کمانے پر لگائے. اس نے تو ایسا سسٹم نہیں بنایا ہوگا. یہ تو دین ہے انسانوں کی, شیطانوں کی. اللہ نے نہ غربت کا کانسیپٹ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربت سے پناہ مانگا کرتے تھے, کیونکہ یہ شرک اور کفر کی طرف لے کر جاتی ہے. ہم سنتے ہیں, بہت سنتے ہیں, اب تو بہت زیادہ اس چیز پر ریوالوشن ہو رہا ہے کہ جابس, نوکریاں انسان کو کبھی بھی امیر نہیں بنا سکتی. میں امیر ہونے کی بات نہیں کر رہا, لیکن غنی نہیں بنا سکتی, سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں بنا سکتی کبھی. کم سے کم یہ بات تو ہے. ہم تھوڑا پیسہ ہمارے پاس اکٹھا ہوتا ہے تو ہم موبائل فون خرید لیتے ہیں, مہنگا فون خرید لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے ہماری اکانومی پر کتنا زیادہ برڈن پڑے گا. ہم کچھ اور کام کر سکتے تھے. یہ شوق اور عادتوں کی وجہ سے بہت سارے مسلم لڑکے ایسے کرتے ہیں.
ہمارا اکٹھا کوئی فنڈ نہیں ہے. تو ایک یہ چیزیں ہے. دوسرا، ہم انٹرسٹ لے کے اگر کسی کی شادی کرنی ہے تو آج کل انٹرسٹ لے لیتے ہیں. میں نہیں جانتا، ساؤتھ میں شاید ایسا اتنا نہیں ہے، لیکن نارتھ میں تو بہت ہے. ہر دوسرا تیسرا آدمی جسے شادی بیاہ کرنی ہوتی ہے وہ انٹرسٹ پر لون لے لیتا ہے اور پھر انٹرسٹ چکاتا رہتا ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ بیاج میں ملوث انسان کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور یہ کس طرح سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، خوف سے. کس خوف سے؟ کہ یار شادی کیسے ہوگی؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ شادیوں میں لون لیتے ہیں. یار یہ بزنس کیسے ہوگا بغیر پیسے کے؟ اس کے لیے تو ہمیں انٹرسٹ لینا پڑے گا. یہ خوف ہوتا ہے. اور اس خوف میں پھر انسان اس خوف کو ختم کرنے کے لیے چلا جاتا ہے سونار کے پاس اور لون لے لیتا ہے انٹرسٹ پر. اللہ اس خوف سے اس کو نکھارنا چاہتا تھا، اس خوف میں ملوث کر کے. جیسا فرمائے بھوک، پیاس، خوف، ڈر. اور انسان جو کوششیں کرتا ہے اس کے ناکام ہونے سے اللہ اس کو آزمائے گا، اور جب انسان کو آزمایا جائے گا تو وہ نکھر کے سامنے آئے گی اس کے پرسنالٹی. لیکن انسان اس آزمائش کو ابورٹ کر رہا ہے، روک رہا ہے. کیسے؟ وہ جو ڈر تھا، جو ہفتہ 10 دن ڈر رہتا اسے کسی بزنس یا شادی شروع کرنے سے پہلے اپنی بہن کی، وہ لون لے کر اس نے وہ ڈر تو ختم کر لیا. تو اب اس کی آزمائش ابورٹ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پھر کیا نحوستیں آئیں گی دوسری پھر وہ پھنستا چلا جائے گا. لوگ کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں. تو کریڈٹ کارڈ لے کر انسان بھلے ہی وہ زیرو انٹرسٹ پر بھی اگر اس کو یوز کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ تو تب ہے جب اس نے سگنیچر کر دیے انٹرسٹ پر کہ اگر انٹرسٹ آئے گا تو میں دوں گا یا لوں گا. تو یہ معاملے ہیں معیشت میں. مختصر میں کہوں تو بیماری کیا لگ گئی ہے؟ ایک تو ہمیں کہ ہم نے غربت کو، بہت سے لوگوں نے، میں سبھی کی نہیں کر رہا ہوں، غربت کو بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے کہ شیطان کہتا ہے اپنے کارندوں سے کہ میں نے ہی سبق سکھلایا ناداروں کو، میں نے ہی ناداروں کو سبق سکھلایا تقدیر کا. نادار یعنی غریبوں کو یہ سب سبق سکھلا دیا کہ یہ جو تمہارے ساتھ غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تمہاری تقدیر ہے، تمہارا مقدر ہے. اب پھر تم جنت میں 500 سال پہلے جاؤ گے. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جو ریزسٹینس ہونا چاہیے تھا ایک عام آدمی کے اندر، کیا یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم منگل گرہ پر تو نہیں، ہم اس دھرتی پر ہیں، پھر کیوں اتنی قلت ہے، اتنی بے روزگاری ہے؟ اور تاکہ وہ سوال کر سکے حاکموں سے، تو اس سوال کی گنجائش ہی ختم کر دی اسے تقدیر سے جوڑ کے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کسانوں کا ایک پروٹیسٹ ہوا تھا. علامہ اقبال نے ایک بار کہا تھا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر ہوشائے گندم کو جلا دو. یعنی اگر تمہیں کچھ نہیں مل رہا تو تم بھی جلا دو. یہ جو ریزسٹینس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے، یہی تو حکومتیں بدل دیتا ہے راتوں رات. کسانوں نے تو اپنا لوہا منوایا، اور بنگلہ دیش میں آپ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. عوام کے اندر تو اتنی طاقت ہے. یہ عوام کی طاقت تھی جو ایک بڑی پارٹی انڈیا میں نکل کر ایک دم 67 سیٹیں لے آئی پہلی بار میں، دوسری بار میں. تو عوام کے اندر وہ طاقت کب آئے گی؟ جب وہ یہ جانے گا کہ کیا میری تقدیر سے ہے اور کیا ان سیاست دانوں کی وجہ سے، اکانومی میں جو گڑبڑ ہوئی اس کی وجہ سے. پھر ایک ووٹ کو بھی بہت قیمت سمجھے گا اس کی وہ. اور یہ چیزیں لنک ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک آدمی اکیلا بوند کی طرح ہے، لیکن بوند سے بوند مل کر گھڑا بنتا ہے، گھڑے سے گھڑے مل کر کنویں بنتے ہیں، کنویں سے کنویں مل کر سمندر اور پھر سیلاب لا سکتے ہیں. بیماری ہماری امت میں پیدا ہو گئی اور ایک نان انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کی ہو گئی، جابس. تو یہ دو حصے میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک سیاست سے بالکل بے بہرا ہو گیا ہے. دوسرا، معیشت کے بارے میں اس نے مسکنسیپشنز بنا لیے ہیں. اب تیسری چیز ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن میں کیا ہوا؟ ایجوکیشن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے نازل کیا تھا اقرا، پڑھ. ہم نے یہ کیٹیگری اپنا بنا لی کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے. یہ دینی تعلیم مدرسے کی ہے اور یہ دنیاوی تعلیم اسکول، کالج، یونیورسٹی کی ہے. ہم نے تعلیم کے دو ٹکڑے کر دیے. لہٰذا جو پروڈکٹ ہمیں ملنا تھا وہ بھی ٹکڑوں میں ہمیں ملا. ایک طرف ملا مولوی ہمیں مل گئے، لیکن باقی چیزوں سے بالکل کمزور. جو دنیاوی علوم ہے، پالیٹی، اکانومی،
ان تمام چیزوں سے دور، کانسٹیٹیوشن، ایڈمنسٹریشن، ان سے دور ہو گئی. اور یہ ظلم ہے ان طلبا کے اوپر. ایک لڑکا مجھے ملا تھا 16 سال کا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے مدرسے میں یہ چیزیں شروع ہوئی تھیں سائنس ٹیکنالوجی کی، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ بند ہو گئی. ہمیں بہت دکھ ہوا اس بات کا. میں نے کہا کہ تمہیں اگر دکھ ہوا تو سوچو تم جیسے کتنے لوگوں کو دکھ ہوا ہوگا، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. لیکن آپ جانتے ہو یہ کیوں ہوا ہوگا؟ یہ اس لیے ہوا ہوگا کہ کبھی بھی مدرسے کی جو مدرسوں کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک نان مدرسے کا آدمی یونیورسٹی کالج کے آ کے سائنس ٹیکنالوجی ہمارے بچوں کو پڑھائے، بچوں کو پڑھائے. وہ ڈومینیشن نہیں چاہتے کسی کا. یہاں پر بھی سیاست گھسی ہوئی ہے. اور جو یونیورسٹی اور کالج کی اگر بات کریں ہم، تو یہ انہیں 2 رکعت نماز بھی کبھی انہیں پورا صحیح طریقے سے طریقہ نہیں معلوم ہوتا. یہ دین سے اتنا دور ہو گئے. تو ہم نے ایجوکیشن کے ادارے بنائے لیکن اس کے ٹکڑے کیے، دینی اور دنیاوی. اور آج کوئی بھی ایک ایسا کامیاب ادارہ نہیں ہے. حالانکہ دیوبند کے بعد ندوہ بنا تھا لیکن وہ بھی 100% سکسیسفل نہیں ہے. AMU بنا تھا، اس کے بعد جامعہ بنا تھا، لیکن کیا حالت ہو گئی ان کی بھی. اپاہج ہو چکے ہیں. ایجوکیشن کے ٹکڑے کیے تو قومی اپاہج ہو گئی. تو آج ہمیں پھر دوبارہ سے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. لیکن جوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک سبجیکٹ یہ ہو اور ایک سبجیکٹ وہ ہو، بلکہ ان سبجیکٹ کو بھی آپس میں گوندھنے کی ضرورت ہے. ہمیں سلیبس کا پیٹرن کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اگر سائنس پڑھائی جائے تو توحید اس کے ساتھ ریل مل کر آئے، اور جب ادھر قرآن پڑھا جائے تو اس میں پالیٹی اور ہسٹری، اکانومی پر بھی نگاہ ہو، دونوں ریلیونٹ ہو جائیں ایک دوسرے سے. تو یہاں سے جو طلبا نکلیں گے نا وہ بہت پروڈکٹیو ہوں گے. تو یہ ایجوکیشن ہے جس کو ہم نے سر سے اٹھا کر پیروں میں ڈال دیا. اب میں ملٹری پر تو میں یہاں بات نہیں کروں گا. اب اس کا سب سے بڑا حصہ ہے کلچر. میں کلچر کی بات کروں گا. سب سے زیادہ برائیاں یہاں کلچر سے نکلی ہیں. کلچر جیسے بول چال، کھان پان، رہن سہن، میں نے بتایا. اب اس میں آپ دیکھیے بیماریاں گنتے جائیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کھان پان کے بارے میں قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں اتاری ہیں ان کو کھاؤ پیو اور حد سے آگے مت بڑھو. یعنی ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ، اپنا پیٹ اتنا بھرو جتنا بھر سکتے ہو، اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ. حرام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں گنوائی وہ سب کو معلوم ہے. تو الحمدللہ یہ امت کافی حد تک ان تمام چیزوں سے بچتے رہی ہے. خنزیر سے، خون سے، ہے نا، مردہ چیز سے بچی رہی ہے. لیکن شراب نوشی، جیسے میں نے بتایا، 11ویں صدی میں خلافت عباسیہ کے اندر بھی یہ چیز تھی، بلکہ کربلا سے پہلے بھی یہ چیزیں تھیں. شراب نوشی اور یہ عیش پرستی، یہ چیز پہلے بھی تھی اور یہ آج بھی دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں. جہاں مسلم کمیونٹی بہت زیادہ رہتی وہاں شراب کی بوٹیاں اب نظر آنے لگی. تو ایک تو یہ فالٹ شروع ہوا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں. پہناوا کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کنسپٹ دیا کہ تقوی کا لباس پہنو اور زینت کا لباس پہنو. تو زینت تک تو ٹھیک ہے، ہم اپناتے ہیں، لیکن جہاں تک تقوی کی بات ہے تو صرف اللہ نے تقوی کہا کہ آپ کے کپڑے ایسے نہ ہوں، بھڑکیلے نہ ہوں، یا پھر ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، چست نہ ہو، وہ کسی کو متاثر نہ کرے. لیکن ہم نے اس پہناوے کو داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ سے محدود کر دیا. کرتا پاجامہ، ٹوپی، ہم نے یہ پہناوے کا اسے شعار اسلام بنا دیا. ہم نے اگر یہ بھی کیا ہے کہ پینٹ شرٹ سے بیٹر ہے کرتا پاجامہ، تو یہ بھی ہم نے زیادتی کی ہے. اگر پینٹ شرٹ بالکل طریقے سے ہیں، اس میں کہیں سے کہیں تک تقوی کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہے، تو یہ کسی لحاظ سے بہتر نہیں ہے. ہم نے عرب کا کلچر اٹھا کے ہندوستان میں لے آئے، اور جس کی وجہ سے ہم نے ایک نفرت کا بیج بو دیا ان لوگوں میں جو پہلے سے انڈین تھے. ہم بھی انڈین ہیں، یہاں پیدا ہوئے، ہمارے پوروج کنورٹ ہوئے. تو اللہ نے کلچر ختم کرنے کی بات نہیں کی. اسلام آیا تو کلچر ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اس کلچر میں جو برائیاں تھیں ان کو ختم کرنے آیا. ساؤتھ کا کلچر الگ ہے، نارتھ والوں کا کلچر الگ ہے، ایسٹ والوں کا کلچر الگ ہے. لیکن ہم نے کرتا پاجامہ سب جگہ گھما دیا، ایک نئی قوم بنا دی. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے. کوئی بیٹر نہیں ہے ایک دوسرے سے، کیونکہ ہم تھوڑی سی بھی اگر برتری کرتے ہیں تو اس سے پھر ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے برتری کا. بس تقوی کا لباس ہونا چاہیے، آپ یہ دیکھ لیجیے. پھر اس کے بعد
اسلام نے دیا حیا کا کانسیپٹ کہ ایک حیا ہونی چاہیے عورت اور مرد کے درمیان میں. اس میں سب سے زیادہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے خاص کر ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں تو شادی بیاہوں میں اب عورت اور مردوں کا کھانا اکٹھا کر دیا ہے. کھڑے ہو کر دیا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اکٹھا کر دیا ہے. اب دیکھیے اگر کوئی عورت بازار میں جاتی ہے تو وہ پیک ہو کر جاتی ہے, چادر وغیرہ ڈال کے جاتی ہے, باہر نکلتی تو یہ معاملہ ہوتا ہے گھر میں کوئی ہے. لیکن شادی بیاہ میں تو خصوصاً لڑکیاں تیار ہو کر جاتی ہیں اور لڑکے بھی تیار ہو کے جاتے ہیں. تو ایک ایسی جگہ جہاں مقصد ہی دکھانا ہے اس جگہ کو اگر وہاں اختلاط اگر ہم پیدا کر دیں گے تو سوچیے وہاں سے کتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے اور اس کے ذمہ دار وہ شخص ہوگا جس نے یہ انتظام کیا ہے. اگر آپ ایک لڑکا اور لڑکی کو حیا کی باتیں سکھاؤ تو آپ کو مدتیں لگ جائیں گی, لیکن اس ایک آدمی سے جو شادی کا پروگرام کر رہا ہے اسے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر ایک درمیان میں بالکل پراپر ایک پردہ ہونا چاہیے, حجاب ہونا چاہیے, یا الگ الگ بلاک ہونے چاہیے, تو یہ کام بہت آسان ہے کیونکہ لوگ ویسے ہی آئیں گے جیسے وہ بلائے گا, اس میں کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, لوگ کچھ پیسہ بچانے کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں اور باقی لوگوں کی یہ اہمیت ہے نہیں اس چیز کی. تو یہاں میں صرف ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ یہ کرتا پاجامہ والی تو یہ تھاٹ سے بدل سکتی ہے, صرف ایک سوچ ہے. اور یہ حیا والا معاملہ جو کم سے کم ہم شادی بیاہ میں جہاں بہت آسان ہے وہاں اس بیماری کو انجیکشن دینے کی ضرورت ہے. پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو زیادتی نہ ہو. اسلام نے یہ کہا کہ کسی کلچر میں کوئی بھی ایسی رسم نہ ہو, ریتی رواج نہ ہو جس میں زیادتی ہو رہی ہو. آج آپ دیکھ لیجئے کہ لڑکی والے اگر رشتہ دیکھتے ہیں تو لڑکا ویل سیٹل دیکھتے, سیٹل نہیں دیکھتے, ویل سیٹل دیکھتے ہیں. اب ایک بات بتائیے آپ کہ لڑکا اگر ہیلتھ میں اچھا ہے, شریف ہے اور محنت کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھالی ہے, اگر اسٹرگل موڈ پر ہے تو یہ چیزیں کافی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھو گے کہ ویل سیٹل ملے تو آج جس طرح کی اکانومی ہے اس حساب سے تو سیٹل ہوتے ہوتے 30 سال لگ جاتے ہیں. تو لڑکی کی ایج بڑھ گئی, ادھر لڑکی کی بھی ایج بڑھ گئی, ایک نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو لڑکی والے جو ہیں زیادتی یہ کرتے ہیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں, ویل سیٹلڈ کو جب پہلے نمبر پہ رکھ دیتے ہیں تو کئی بار دینداری پھر سیکنڈ نمبر پہ چلی جاتی ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بالکل ٹھالی کھاتا کماتا نہیں اس کو رشتہ بھیجنا چاہیے, غلط ہے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تم کچھ کھاتے کماتے ہو تو ٹھیک ہے نکاح کرو ورنہ پھر روزے رکھو. اگر آپ خاندان نفع نہیں اٹھا سکتے تو پھر نکاح کرنے کا حکم نہیں ہے. عام حکم کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی لڑکا اسٹرگل کر رہا ہے, اخلاق اس کے اچھے ہیں, ساری چیزیں, تو ہو سکتا ہے ایک کاشی پور میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لڑکی والے کیا کرتے ہیں جہیز نہ دے کر لڑکے کے کاروبار کو سیٹ کر کو سپورٹ کر دیتے ہیں. یہ پھر بھی بیٹر ہے, فضول خرچی سے تو یہ پھر بھی لاکھ جگہ بیٹر ہے. تو اس کو اسٹرگل اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سپورٹ اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہ اس کو ایکسیپٹیبل ماننا چاہیے کہ ہاں یہ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی قسمت بعد میں کھل جائے, اور جو تم ویل سیٹل دیکھو اور اس میں دین سیکنڈ نمبر پہ ہو تو ہو سکتا ہے پھر بعد میں اس میں بہت سی برائیاں پیدا ہو جائیں. رزلٹ تو زیادہ تر نگیٹو ہے. اچھا یہ زیادتی لڑکیوں کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن دوسری زیادتی لڑکوں کی طرف سے کیا ہوتی ہے جب ان کی طرف سے کیا ہوتی ہے وہ جہیز والی ہوتی ہے. خاص کر ہمارے یہاں نارتھ میں بہت ایسا ہم نے سنا کہ شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, لڑکی کو گھر پر چھوڑ کر آ گئے کہ 20 لاکھ دو 30 لاکھ دو تب لے کر آئیں گے. اور پھر یہ بات لڑکا نہیں کہتا, یہ بات لڑکے گھر والے کہتے ہیں. تو ادھر سے جہیز بہت کامن ہے, اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں, مگر ادھر سے لڑکیوں کی طرف سے بھی آتی ہے. پھر اس کے آگے ہے اور اسلام نے دیا برابری کا کانسیپٹ. ہمارے یہاں برادری واد آج بھی موجود ہے. ساری برائیاں یہاں نارتھ میں تو یو پی میں ملیں گی. برادری واد اور بھید بھاؤ ہمارے درمیان میں نہیں تھا, کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں بھید بھاؤ نہیں تھا, لیکن یہ فرقہ پرستی نے بھید بھاؤ بھی پیدا کر دیا. مسجدیں دھوئی جاتی ہیں تو یہ بیماری ہمارے یہاں پیدا ہو گئی. اسلام نے کانسیپٹ دیا تھا کہ آپس میں رحیم ہو مسلمان, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سیکیورڈ رہے, اس کی آبرو اور عزت. لیکن حسد اور بغض ہمارے درمیان میں بڑھتا جا رہا ہے اور وہ حرج تک پہنچ رہا ہے, حرج یعنی قتل تک. اب آخری چیز جو میں کلچر کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے اسلام نے ایمان یعنی جو مانیتائیں تھیں اس میں ایمان کو جو ہے کور میں رکھا, ایمان کا کانسیپٹ دیا اللہ پر.
لیکن اس ایمان کی جگہ لے لی غلط فہمیوں نے. کیا غلط فہمی ہے؟ یہ غلط فہمی یہودیوں کو بھی ہوئی تھی جو آج مسلمانوں کو ہے. نمبر ایک، ہم بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے رسول ہماری کوشش کریں گے، سفارش کریں گے، جب تک ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں نہیں جاؤں گا. ان حدیثوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیثوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ان حدیثوں کے ذریعے برین واش کیے جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام نام ہے میاں نہ روی کا، بیلنس ہونا چاہیے. قرآن میں جہاں جہاں جنت کی بشارت آئی اس سے پہلے ڈرانے کی بات آئی ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ڈرانے کو تو کم کر دیا اور خوشخبریوں کو بڑھا دیا. تو میان جو تھا، ترازو جو ہے وہ بگڑ گئی. اس کی وجہ سے بیماری کی پیدا ہو گئی، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. بخشے بخشائے ہیں. اور یہ غلط فہمی یہودیوں کو ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیبوکڈ نظر کو مسلط کیا تھا، اور اس کے بعد رومی ٹائٹس کو ان کے اوپر مسلط کیا تھا اور ان کی غلط فہمی دور کروائی تھی کہ تم چہیتے نہیں ہو. اور آج مسلمانوں کی غلط فہمی پہلے کروسیڈرز نے پوری کی، بیت المقدس چھین کر، پھر منگولوں نے کی، اور اب آپ جانتے ہیں کہ اب یہ غلط فہمی کون پوری دور کر دے گا. اس کے علاوہ غلط فہمی کیا ہے کہ فضائل پر ہماری توجہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. سیرت النبی پوری اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں فرائض ملیں گے، اس میں پرسیکیوشن ملے گا، اس میں ہجرت ملے گی، اس میں غزوات ملیں گے، اس میں آرام نہیں ملے گا، اس میں بھوک ملے گی. اور ہم نے یہاں کیا ہے کہ واٹس ایپ پر ایک چین چلاتے ہیں، یہ کلمہ جو ہے پورے دن میں 2 کروڑ کلمے پورے کرنے تاکہ فلسطین والوں کی اللہ مدد بھیجے. یہ تو ظلم ہو رہا ہے قرآن کی آیات کے ساتھ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی چین چلاتے ہیں. یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہے. یا حرم شریف میں دعا کرنے سے اللہ کی مدد آ جائے، یہ غلط فہمی ہے. 2010 سے ہو رہی غلط فہمی. 13 سال ہو گئے دعا کرتے کرتے اور حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی. پہلے انہوں نے کس کو ختم کیا تھا؟ قاسم سلیمانی کو. مسلمان بولے نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوا، دھوکے سے مار دیا. پھر ابراہیم کو انہوں نے مارا، رئیسی کو مارا انہوں نے، پھر تھوڑی بہت مغالطہ رہ گیا. تیسری بار انہوں نے ان کو اسماعیل ہانیہ کو مار کے یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری پلاننگ کمزور ہے. اب چاہے تم یہ بہانے لیتے رہو کہ ہمارے درمیان میں منافقیں خبریں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا علاج قرآن میں نہیں بتایا. اللہ نے تو کہا کہ اگر تم بیمار ہو تو بھی اس حالت میں جو ہے تم تلوار رکھ سکتے ہو اور ڈھال نہیں رکھ سکتے. حالت میں ڈھال کیا ہے؟ رڈار سسٹم ہے. ڈھال کیا ہے؟ ہمارا سیفٹی والا سسٹم ہے، وہ کمزور ہے. پھر ایک غلط فہمی یہ کہہ لیجیے کہ ہم 175 کروڑ ہیں یا 35 کروڑ ہیں تو اتنوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. بڑی بڑی تعداد کو جو ہے نگل لیا گیا بنکروں میں بھر کے، یہ اتہاس گواہ ہے. تو مسلمان بہت ساری لب لباب، اور خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے بہت بڑی بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہے. فرائض کی جگہ فضائل کو ترجیح دے رہا ہے. داڑھی ٹوپی کرتا اور اونچا پاجامہ کو اصل شعار اسلام بنا دیا ہے. فرقہ پرستی، سنی شیعہ، مسلک پرستی، دیوبندی، دہلوی، اہل حدیث، بابی، کتابی، ان میں گرفتار ہیں. شخصیت پرستی کی لعنت مسلمانوں میں ہے. تو یہ ساری بیماریاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. 80% جو میری بات کہنی تھی وہ میں کہہ چکا. 20% میں بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور اس کے حل پہ انشاءاللہ پھر ہم آگے بات کریں گے. کیونکہ شروع کے 10 منٹ جو ہے وہ مائک کی خرابی کی وجہ سے خراب ہو گئے. مجھے بھی علم نہیں تھا، میں نے تو اپنی بات کنٹینیو کر دی تھی یہاں سے. اس زوال کے ذمہ دار کون ہے؟ کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ مرض ہوا کیوں جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم وہیں سے تو پھر ساودھان ہوں گے نا، ورنہ دوائی کھاتے رہیں گے وہ مرض پھر دوبارہ اسی جگہ سے پیدا ہوتا رہے گا. اس امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اگر امت زوال کی طرف بڑھتی ہے تو اس کے 4 لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. نمبر 1 پر حکمران. کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ حکمرانوں کی وجہ سے نا، ان کے لالچ کی وجہ سے، ان کی زبردستی کی وجہ سے. کس نے خلافت کی کڑی توڑی؟ حکمرانوں نے. امام احمد بن حنبل، ان پر پروسیکیوشن کس نے کیا کہ قرآن کو تم اللہ کی مخلوق تسلیم کرو؟ اگر اللہ کی مخلوق تم مان لو گے، قرآن کو یہ فتویٰ لگا دو گے تو میں قرآن کا جو قانون ہے اس کو ختم کر دوں گا، کہ جس طرح مخلوق کو موت آتی ہے اس طرح قرآن کا جو قانون ہے وہ 1000 سال پورے ہو گئے اب ختم. یہ کام حاکم نے تو کیا. امام ابو حنیفہ کو جیل میں کس نے ڈالا؟ حاکم نے.
کیوں کہ زمینداری اور جاگیرداری کو تم جائز کر دو. تو اسلام کی پہلی منزل کو توڑنے والے حکمران. پھر دوسرے نمبر پر علماء ہے. ہمارے یہاں یہ تو ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہے، علماء ستاروں کی مانند ہے، لیکن آپ قرآن میں علماء ورڈ ڈال کے دیکھیے، رہبان، احبار، تو آپ کو 4 آیات نکل آئیں گی، اس میں سے 3 آیات نکل کر آئیں گی، تو 3 میں سے 2 تو نگیٹو ہیں جو ان کی خرابی کے بارے میں بات کرتی ہے، ایک پازیٹیو ہے. بنی اسرائیل میں بھی خرابی وہیں سے پیدا ہوئی تھی. جب میں علماء کی بات کر رہا ہوں تو اس سے میسج یہ جاتا ہے سارے علماء نہیں. علماء کی بات میں نہیں کر رہا، خود امام غزالی جو علماء ہیں انہوں نے کی ہے. یہ علماء ہی تھے جو بیٹل حرہ میں انہوں نے ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ مدینہ کی عورتیں اور بچے اور مرد 3 دن کے لیے حلال ہیں. جو یزید کے بعد جو نیا کمانڈر بنا تھا اس پر حلال ہے، ان کے ساتھ جو چاہے کرو. مسجد نبوی میں کیا اونٹنیوں کی پوٹلیاں وہاں پر بکھری پڑی تھیں، عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا. یہ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ مفتی نے دیا تھا. طاقت کے بل پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حملہ کر سکتا ہے، یہ مغلوں کے ٹائم میں یہ فتویٰ مفتی نے دیا تھا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہاں کے جو بہت بڑے گزرے ہیں اس میں مغلوں میں بہت بڑے گزرے ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کر کے، اورنگزیب، انہوں نے تو جو کتاب ہے مرتب کروائی تھی، میرے نام سے ذہن سے نام نکل گیا ہے. بہرحال یہ چیزیں مسلمانوں نے ہی تو کی ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اٹیک کر سکتا ہے بلا وجہ. پھر یہ علماء کے بعد پھر صوفیہ بابا اور جو یہ اجمیر اور ساری چیزیں یہ سب صوفیوں کے ہاتھوں میں ہیں. چوتھے نمبر پر پھر عوام ذمہ دار ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے خود کو سب سے پہلے ذمہ دار مان لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام جو ہوتی کبھی بھی 100% اسلام کو پریکٹس نہیں کرتی. کوئی شخص اٹھا ہے کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے، کوئی شخص اٹھا ہے کہ کسی سے تھوڑی سی کوئی گناہ سرزد ہو گیا دن میں، تو کچھ نہ کچھ گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں انڈیویجول لیول پر. تو اس کی وجہ سے وہ اپنا آپ کو گلٹی فیل کرتا رہتا ہے. جب گلٹی فیل کرتا رہتا ہے تو وہ کبھی بھی علماؤں کے اندر اگر کچھ خرابی پیدا ہوگی یا حاکموں کے اندر تو اس پر نگاہ نہیں ڈالے گا، سوچے گا کہ میرے اندر اتنے عیب ہیں. ارے نہیں بھائی، وہ وقت تو کبھی نہیں آئے گا کہ تم فرشتے بن جاؤ. لیکن ہاں جو چیز دکھائی دے رہی ہے، کس نے یہ سکھایا کہ اشرف علی تھانوی جو ہیں کافر ہیں اور احمد رضا کافر ہیں، اور کس نے یہ والی باتیں کہیں کہ سنی کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، دیوبندی کافر ہیں، بریلوی؟ یہ سارے کام اللہ کے رسول کے ممبروں پہ سے ہوئے ہیں، یہ عام آدمی نے تو نہیں کیے. ایک کلاس کے اندر اگر ہم لڑتے ہیں آپس میں تو یہ فتوے ہم نے نہیں لگائے، ہمارے علماؤں نے لگائے ہیں. لہٰذا عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چوتھے نمبر کی ذمہ دار ہیں. اگر ملک میں چوری غنڈہ گردی بڑھتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ چوروں کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ پولیس کو پکڑو گے، پولیس کو ٹائٹ کرو کہ پولیس کیا کر رہی ہے. آپ پولیٹیشین کے پاس جاؤ، وہ پولیس کو ٹائٹ کرے گی، پولیس جو ہے 1 ہفتے میں سارے چور چکٹوں کو پکڑ کے اندر کر دے گی، چوری بند ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. تو عوام کو اگر ذمہ دار مانا جائے گا تو عوام کی اصلاح تو قیامت تک ناممکن ہے. جب اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا تب بھی 100% عوام مسلمان نہیں ہوگی. ہاں دین ہر گھر میں دعوت ہر گھر میں پہنچ جائے گی، شانتی کا ماحول ہوگا. تو پکڑنا اس کو جو کم ہے، سدھار وہاں سے ہوگا حکمرانوں کو. لیکن یہ فرسٹ اسٹیج تھی جب امت مسلمہ میں ڈکلائن شروع ہو رہا تھا، اس سویلائزیشن کا ڈیکے ہو رہا تھا. یہ وہ میں نے سیکوینس بتائی ہے. حکمرانوں سے ہوا، پھر علماء میں خرابی آئی، پھر صوفیاؤں میں، پھر عوام میں. لیکن آج ہم بالکل گراؤنڈ لیول پر آ چکے ہیں. آج ہم نہ حکمران کو ذمہ دار کہہ سکتے، نہ علماء کو، نہ صوفیاء کو. کیوں؟ کیونکہ یہ تو خود ڈسمس ہو گئے ہیں. آج ان کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. اب ہم انہیں ذمہ دار مانے بھی تو اس کے رزلٹ کیا آئے گا؟ پولیٹیشین کی، ایم ایل اے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علماؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. وہ تو جو چاہتے ہیں فیصلے لیتے ہیں. صوفیاء تو اپنے لمیٹڈ اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اب عوام ہی ہے جو اب اصل ذمہ دار ہے، اب جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. اور یہ عوام ہی ہیں جو نو جاگرن لا سکتی ہے، نئی چیتنا پیدا کر سکتی ہے، سماج میں پھیلی برائیوں کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. عوام کو جاگرک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے.
अहिंसा, शांति, पीसफुल तरीके से भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और उसी में बका है, वही हमारे ऊपर फर्ज है। तो ये मामले है। वक्त हो चुका है हमारा कंप्लीट, तो ये इंशाल्लाह हम फिर ऐड कर लेंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कुरान से शुरुआत कर सकते हैं और कुरान में जो आयत पहले नाजिल हुई हैं 30वां पारा, वहां से आप शुरू कर सकते हैं और एक एक आयत जब आप पढ़ें तो उसको तर्जुमे और जितनी भी तफसीरें अब तक हुई हैं तमाम तफसीरें आप देखें इस्लाम 360 ऐप में, एक ही क्लिक में सारी तफसीरें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आप अपनी जो सिचुएशन है उसके साथ उसको रिलेट करें, एक एक सूरत पढ़ती जाए। इस तरह से आपको कुरान एक बार करना है। एक पारा होते होते आप देखोगे कि सारी चीजें जितने भी उलूम हैं वो सारे के सारे सिमट कर आ रहे हैं, जैसे एक फूल में उसके सारी पत्तियां सारी सिमट कर आती हैं। क्योंकि ये एक फितरती प्रॉब्लम है कि आज उलूम के अंबार खड़े हैं, लाइब्रेरी है, हम शुरू करें तो कहाँ से करें। तो आप अगर कोई किताब पढ़नी शुरू करोगे तो एक साल एक किताब में दूसरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, किताबें खत्म नहीं होंगी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो। आप कुरान से शुरुआत करें। एक बार जब हम कुरान को एक तरह से कवर कर लेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे तो फिर और नई चीजें मिलेंगी, फिर तीसरी तह जाएंगे, चौथी तह जाएंगे, इस तरह से। और कुरान जो है बहुत रिलेवेंट जो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, वो चीजें कुरान में आएंगी। बहुत प्रैक्टिकल और जिंदा किताब है ये। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं जो अगर सॉल्यूशन की बात करता आगे तो वो कुरान के हवाले से ही करता, कि कुरान से भी हमें रोका गया है कि कुरान पढ़ने से आप गुमराह हो जाओगे। आप कुरान को किसी सरपरस्ती में आपको पढ़ने की जरूरत है, बगैर उलमा के आप कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान पर किसी का कॉपीराइट है। ये चीजें वक्त की वजह से मैंने कवर नहीं की, लेकिन ये सारी चीजें कुरान से दूर होने की वजह से पैदा हुई। हमें दुनिया के तमाम उलूम को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो पढ़ने की जरूरत है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस इल्म का जो नफा देने वाला है। तो वो आपको कुरान से मिलेगा। लेकिन जब आप कुरान पढ़ रही होंगी, मान लीजिए आप सूरह बुरूज पढ़ रही हैं, तो सूरह बुरूज में आएगा, खाइयों वालों, आसमान की कसम, जमीन की कसम, खाई वाले हलाक हुए। तो अब यहाँ एक सवाल, आप तफसीरें पढ़ेंगे वहां से क्लियर नहीं होगा ये कौन थे खाई वाले। फिर आपको कोई हिंट मिल सकता है किसी तफसीर में, अब आप जाइए गूगल पर, चैट जीपीटी पे जाइए, और वो फिर जो इंसिडेंस हुई थी बादशाह धूनवास के वक्त में, उसको स्टडी कीजिए, उतनी हिस्ट्री पढ़िए, फिर वापस उस आयत पर आ जाइए, फिर अगली आयत पढ़िए। फिर हो सकता है कोई पॉलिटी की आयत आ जाए, उसके हिसाब से फिर दोबारा गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी यूज कीजिए और वहां से वो सारी चीजें स्टडी कीजिए, यूट्यूब से कुछ लेक्चर सुनिए, फिर वापस कुरान में आ जाइए। यानी कुरान ही को लेते हुए चल रहा है, उसके अंदर हाइपर लिंक बनाने हैं आपको। और जैसे ही आपका एक पारा पूरा होगा तो देखेंगे आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपको आ गई हैं। एटलीस्ट आपने वो फोल्डर्स बना लिए हैं तमाम उलूम के अपने दिमाग में। अब उनको पूरी लाइफ बढ़ते जाइए जैसे जैसे आपको जरूरत होती है। सीरा सीरा तो एक मतलब मुख्तसर है। आप सीरत पढ़ लीजिए, सीरत के बाद फिर कुरान पढ़ लीजिए। हजरत आयशा से पूछा गया है कि अल्लाह के रसूल की सीरत क्या थी, तो कहा वो तो कुरान थी, सरापा कुरान थी। तो आप कुरान पढ़ेंगे तो सीरत वाली चीजें तफसीरों में आएंगी, और आप पहले सीरत पढ़ लेंगे फिर कुरान को पढ़ लेंगे। ये सिर्फ सीरत का एक एक्सेप्शन है, दोनों चीजें साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। हाँ, आवाम की जो इंडिविजुअल इसलाह है कि भाई आप 5 वक्त के नमाजी हो जाओ, आप सारे काम अपने अंदर कर लो, ये अगर हम दावत देने लग जाएं जैसे कि तबलीगी जमात ऑलरेडी कर रही है, तो इसको तो सदियां गुजर जाएंगी, कयामत तक ये मामला नहीं होगा पूरा। अभी हमें जो आवाम को मैंने जिम्मेदार ठहराया है वो इस हवाले से नहीं जो इंडिविजुअल कमियां हैं उसकी, बल्कि जो इज्तिमाई एतबार से आवाम इकट्ठा नहीं है एक जमात की शक्ल में, और वो सवाल खड़े नहीं कर रही है, सवाल नहीं पूछ रही है हाकिमों से। जैसे मैं एग्जाम्पल, आप ये देखिए कि पुराने ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरब के अंदर तुनिशिया में रिवॉल्यूशन आया, या फिर सीरिया में चल रहा है मामला, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। जितने भी रिवॉल्यूशन आए हैं ये आवाम लेकर आई है।
تو میرا مقصد یہ تھا کہ عوام انڈیویجول اعتبار سے، فرد فرد کے اعتبار سے عوام کی اصلاح قیامت تک بھی نہیں ہوگی. ہاں لیکن اجتماعی اعتبار سے، ایک سسٹم بنانے کے اعتبار سے عوام ہی اول ذمہ دار ہیں. سسٹم عوام ہی بدلے گی، کیونکہ جو بڑے ہیں ان میں اب وہ غیرت نہیں رہی ہے. ان میں کچھ لوگ ہیں وہ بہت پیچھے رہتے ہیں، دبے پچکے رہتے ہیں، اور جو فرنٹ پر ہیں وہ منافق ہیں. Which type of generation we should trigger first? اچھا اچھا. ہاں which type of generation. یہ جو ہائی اسکول، انٹر اور یہ جو گریجویشن والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ بیٹر ہے اس جنریشن کو، جو ینگ جنریشن ہے. ان پر ہمیں کام کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ یہاں تک ابھی ان کے ذہن بنے نہیں ہوتے ہیں، برین واشنگ ان کی اتنی نہیں ہوئی ہوتی ہے. دیتی ہیں. ہمارے نبی نے کس پر کام کیا؟ مطلب میں بھی کوئی آنسر جو ہے اپنے پاس سے نہیں دے رہا. ہمارے نبی نے جو ینگ جنریشن پر کام کیا، ہمیں بھی انہیں پر کام کرنا چاہیے. لیکن کچھ ایکسیپشنز ہر جگہ رہتے ہیں، کچھ بڑے یا سمجھدار لوگ بھی آئیں گے. عوام کام کرے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء اور یہ کبھی کوئی آئے گا نہیں. علماء حق آج بھی موجود ہیں، قیامت تک علماء حق ہمارے درمیان میں رہیں گے. اور اسلام کا، قرآن کا اٹھنا جو ہے دراصل علماء کا اٹھنا ہے. تو علماء موجود ہیں ہمارے درمیان میں، تبھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی. تو ان علماء کو ہمیں ان کو ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ جوڑنا ہے. اور ان کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے 1 لاکھ پر بھی ایک عالم نہیں بیٹھتا. جی 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 جی، بہت ساری چیزیں. اس لیے عوام کو جو ہے نا خود اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی. اب کیا بول رہے ہیں آپ؟ پارٹ آف فیتھ وداؤٹ modesty one can do whatever. حیا جو حیا کے بارے میں جو حدیث ہے کہ حیا جو ہے سراپا ایمان ہے، اور جس کی حیا جائے تو وہ جو چاہے کرے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پریکٹیکل لیول پر میں آپ کو اگر بتاؤں تو جو میرے ذہن میں ہے، کیونکہ کوئی بھی سوال کا جواب میں صرف بہت اتنا ہی دے رہا ہوں جتنا ابھی میرے ذہن میں ہے. جواب اور بھی بہت اچھے ہو سکتے ہیں. دیکھیے، میں ایک اس کا دیتا ہوں کہ زیادہ تر عورتیں جو ہوتی ہیں، میرا یہ ماننا ہے، جو میری اسٹڈی ہے، دنیا میں جو زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں وہ اچھی سیرت کی ہوتی ہیں. ان کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، میکسیمم کا، مور دین 90%، 99%. کریکٹر سب کا اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ فلم انڈسٹری میں ہو، جابس میں ہو، یا کہیں پر بھی ہو. حالات انہیں بناتے ہیں خراب. جیسے 14 سال سے 18 سال کی عمر میں لڑکیاں فلم انڈسٹری میں جاتی ہیں. پیسہ اور فیم انہیں مکڑی کے جال کی طرح آکرشت کرتا ہے. اب یہ جب 14 سے 18 کی عمر میں جاتی ہیں تو اللہ نے جو عورت کے اندر حیا مادہ رکھا ہے، یہ حساب جیسے مسلمان کے اندر رکھا ہے ویسے اس کے اندر بھی ہوتا ہے سیم. وہ کپڑا پہناوا جو ہوتا ہے ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ایک حیا جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن 14 سے 18 کے درمیان میں اسے جن اسٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے ماڈلنگ کی، وہ حیا ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر حیا کو کرش کر دیا جاتا ہے. اب جب وہ 18 19 20 کی ہو جاتی ہے تو اس کی حیا جو تھی، میں اس حیا کی بات کر رہا ہوں جو جسے آپ حجاب سے نہ لیں، وہ حیا جو حیا دکھائی دیتی ہے، جو جس کی وجہ سے وہ ایک نامحرم سے تھوڑا سا دور رہتی ہے، تو وہ حیا اس کی وہاں ختم ہو جاتی ہے. جن جن اسٹیجز سے اسے گزرنا پڑتا ہے، اس حیا کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ نارمل ہے، نارمل اورینٹیشن ہے. اس کو آپ ویئرڈ کر کے مت لو، ایز اے ٹیبو مت سمجھو. یہ تو دیکھو سب کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، سب کچھ نارمل ہے. تو پھر وہ بورڈ ہو جاتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ واپس سے اس کو ریسٹور تو کر نہیں سکتی اپنی حیا کو. تو لہٰذا اسے اس کے ساتھ جینا ہے تو دو ہی آپشن ہے، یا تو جینا ہے تو بولڈ ہو کر جیے، ورنہ سوسائڈ کر لے. بہت سی عورتیں سوسائڈ کر لیتی ہیں، چاہے ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو. بہت سی جو ہیں
شادیاں کر لیتی ہیں، اسلام قبول کر لیتی ہیں، یا ایسے انسان سے جو بہت بھروسے کا ہو، جو اسے پروٹیکٹ کرے. لیکن میجر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ حیا ختم ہونے کی وجہ سے انہیں اکیلے جینا پڑتا ہے، تو پھر انہیں بولڈ ہو کر جینا پڑتا ہے. پھر وہ جو چاہیں کرتی ہیں، جیسے کہ آپ کی یہ ہے عرفی جاوید ہے، اسے فرق ہی نہیں پڑتا. اس کو تو ایکسپلائٹ اتنا کیا گیا ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا. تو وہ جو سسٹم انہیں بے حیا بنا رہا ہے، اس کے بعد وہ اب جو چاہے کرے اس کے لیے برابر ہے. فرق تو تب پڑتا ہے جب تک اس کے اندر حیا آتی ہے. تو یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایجوکیٹر مدر کو کس طرح سے بچوں کی تعلیم شروع کرنی چاہیے؟ تو یہ کامن سوال ہے، خالی ان کا نہیں تھا، مجھے لگا یہ ایک بہت کامن سوال ہے، خود میرے سسٹر کا بھی تھا یہ. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگوں نے اتنا کام کیا نہیں ہے کڈس ایجوکیشن پر، تو اس لیے ہمارے پاس کوئی اس کا ویل پیٹرن نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں کچھ چیزیں جو مجھے حدیث سے ملی ان کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جلدی جلدی. پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کی تعلیم کہاں سے اور کس طرح سے شروع کریں، یہ طے کرنے سے زیادہ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچے کو ہمیں کیا نہیں سکھانا ہے. کیا سکھانا ہے اس سے بیٹر ہے کیا نہیں سکھانا ہے، کیا کھلانا ہے اس سے بیٹر یہ ہے کہ کیا نہیں کھلانا ہے. تو نمبر ایک چیز کہ بچے کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں چاہیے. ایک بار ایک صحابی تھے، ان کا ایک بچہ تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا، اس بچے نے سسو کر دیا اس پر. تو انہیں صحابی کو کافی شرم آئی کہ میں نے بچے کو دیا اور ہمارے نبی مطلب بچے نے سوسو کر دیا. انہوں نے زور سے جھڑکا بچے کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیشاب تو بچے کا یہ تو پانی سے دھل جائے گا، پانی ڈالو گے تو دھل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. لیکن تمہارے جھڑکنے سے اس بچے کا سیلف اسٹیم جو کم ہوا ہے اسے تم کیسے ریسٹور کرو گے؟ کیونکہ ڈانٹنا اور جھڑکنے میں فرق ہے. جھڑکنے میں سامنے والے کو دماغ کو بچے کے دماغ کو یہ پروسیس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اس جھڑکنے سے تو اللہ عذاب لے کر آیا قوموں پر کہ وہ چنگاڑ تھی. جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ چنگاڑ لگاؤ، اور سب کے سب جو ہے اس آواز میں بجھ کر رہ گئے. تو یہ جھڑکنا بہت ہوتا ہے، کئی بار کئی لوگوں کے سامنے ہم جھڑک دیتے ہیں. اس کے علاوہ عمر کے مطابق ہم انسٹرکشن دیں. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری میں کہ کتنی عمر کا بچہ جو ہے حدیث سن سکتا ہے، اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک کم عمر کا بچہ ان کے سامنے سے گزر گیا، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس سے انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ ہم حدیث کی باتیں جو ہے بچے کو تب بتائیں گے جب وہ اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، میچورٹی اس کے اندر آ جائے. اب ہم اسے بتانے لگے کہ بیٹا یہ ثواب ہے یا گناہ ہے. اب ثواب اور گناہ کا کانسیپٹ اس کے اندر اللہ نے انسٹال نہیں کیا ہے، تو آپ اسے بتا کر کنفیوز کیوں کر رہے ہو؟ بچہ اگر نماز کے آگے سے نکل جائے، ہمارے کندھے پر کودے، ہمیں اسے نہیں ٹوکنا چاہیے. بیٹر ہے کہ ہم نماز ایسی جگہ پڑھیں. لیکن اگر کئی بار موقع ہوتا ہے کہ نہیں پڑھ پاتے، جگہ کم ہوتی ہے یا پھر کچھ اے سی یا پھر پنکھے کی وجہ ہوتی ہے، آپ پڑھ لو، بچوں کو کھیلنے دو. تو وہ چیزیں بچوں کو مت بتاؤ جس کو جو ابھی اس کے اندر شعور پیدا ہی نہیں ہوا ہے گناہ کا، کہ اللہ گناہ دے گا، ثواب دے گا. وہ جانتے ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے. تیسری چیز ہے مدر ٹنگ. اب ہوتا یہ ہے کہ ماں کی ایک زبان ہوتی ہے جو مدر ٹنگ بولتے ہیں، یا کسی اسٹیٹ کی کسی جگہ کی کوئی زبان ہوتی ہے. اب ہم اس زبان کے علاوہ کسی دوسرے زبان میں بچے کو ڈیولپ کریں گے نا، تو اس کا جو دماغ کا جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح اتنا نہیں ہوگا. جو بچہ اپنی مادری زبان میں سیکھ سکتا ہے وہ کسی دوسری زبان میں اس کا دماغ اتنا ڈیولپ نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، نہیں بیٹا اسے سیب نہیں ایپل بولتے ہیں، بلی نہیں کیٹی بولتے ہیں. اب بچہ تو بلی سیکھ چکا کیونکہ تم نے بولا ہوگا یا پاپا نے بولا ہوگا، بچہ سیکھ چکا اسے سیب بولتے ہیں. اب اسے کنفیوز مت کرو کہ یہ نہیں یہ نہیں، یہ بلا وجہ کی لرننگ ہے جو اسے کنفیوز کرتا. وہ جو آپ بولو گے وہ وہی سیکھے گا. اگر آپ نہیں یاد رکھ سکتے چیزوں کو تو اسے سیکھنے دو، ویسے ہی ڈیولپ ہونے دو اسے. 5 سال تک بچہ اچھی ہندی ہی سیکھ جائے بہت اچھی بات ہے، اس کے بعد ساری لینگویج ایک سال میں سیکھ سکتا ہے. تو یہ ایک بلا وجہ کی ہم بچوں پر وہ کرتے ہیں طنز. ایک یہ ہوتا ہے کہ بچے پر ضرورت سے زیادہ کنٹرول اور اوور پروٹیکٹیونیس نہیں دکھائیں ہم. ہوتا کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے کو چوٹ نہ لگے، یہ نہ لگے، وہ نہ لگے، اور بچہ یہ نہ دیکھے کوئی ذبح ہوتے ہوئے، بقرعید کے دن یہ جانور نہ دیکھے، وہ نہ دیکھے. تو جو نیچرل ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں یا ایکسیڈنٹلی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ دیکھ لینے دو، وہ اللہ سکھا رہا ہے اس کو.
اگر آپ اس کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرو گے، اوور کرو گے اس میں، تو جو اس کے اندر ایک نیچرل اسکل ہوتی ہے پرابلم سالونگ یا کانفیڈینس، وہ اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوگا. اور یہ بات جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بتا رہا ہوں نیٹ فلکس میں ایک سیریز ہے بلیک مرر، اس کے اندر ایک اسٹوری دکھائی ہے اور اس میں پوری اچھی طرح سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آج کل مائیں یا باپ بچے کو زیادہ پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں ان چیزوں سے بچاتے ہیں کہ کتا نہ دیکھ لے بھونکتے ہوئے. یہاں اس رستے سے جاتے ہیں تو کتا ہے وہ بھونکتا ہے، وہ بچہ وہ نہ دیکھے، یا خون نہ دیکھ لے بچے، گھر میں کسی کے چوٹ لگی خون بہ رہا ہے، بچے کے لیے نئی چیز ہے، لرننگ ہے، نیچرل چیز ہے، ہم اس کی آنکھیں بند کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، اوور نہیں کرنا ہے. پھر بچوں کو سبجیکٹس اس طرح سے نہ پڑھائیں کہ وہ پڑھا تو رہے میتھ جو ایک انٹرٹیننگ سبجیکٹ ہے اور بورنگ بنا کر میتھ سے اسے نفرت پیدا نہیں ہوگی. اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ سکھاؤ اس کو، یا تھوڑا تھوڑا کر کے سکھاؤ، تھوڑا ویٹیج کم کر دو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. باقی تو بہت کامن ہے کہ 7 سال سے کم بچوں پر سختی نہ کریں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بیسک چیزیں تھیں جو ہم کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس کو سیکھنا پڑے گا، لیکن پیرنٹس بہت پریکٹیکلی بولو تو کچھ پیرنٹس تو کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے. باقی تو دیکھو انگلش تو پیرنٹس بدل نہیں سکتے کہ اگر انگلش میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں تو جو جس حساب سے ڈیولپ ہوگا وہی نکلے گا. تو لہٰذا اس چیز پر محنت ہی نہیں رہے، جو وہ سیکھ رہا ہے سیکھنے دو اسے، وہ آپ سے ہی سیکھ رہا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، تو لہٰذا کم سے کم اس کا تو پیچھا چھوڑ دو. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے آپ کو جتنا چینج کر سکتے ہو اس پر زیادہ فوکس ہو. بچہ تو خود سیکھتا ہے، بچہ فطرت پر ہوتا ہے، بچہ ساری چیزیں خود سیکھتا ہے. 10 سال تک 12 سال تک تو کچھ زیادہ کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. 7 سال تک تو کم سے کم زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. غلط سکھانے سے بچنے کی ضرورت ہے. اور حقیقت تو یہ ہے، اس پر ابھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. مل کر بچوں کی سائیکولوجی سمجھنے کی ضرورت ہے. کون سی سائیکولوجی کرنی چاہیے، ماڈرن یا اسلامک؟ میں تو دونوں کو کہتا ہوں کہ دونوں پڑھنی چاہیے. آپ دیکھیے ایک یہاں مووی بنی تھی تارے زمیں پر، یہ بھی کہیں بچے کی کہ کیسے اس کو سکھانا ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے. ایسی موویز کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ماڈرن سائیکولوجی ہے یا پھر یہ موویز وغیرہ سب غلط ہے. ارے یا تو خود کام کرو، آپ خود بناؤ، اپنا لٹریچر بناؤ، اپنی ساری چیزیں ڈیولپ کرو. آپ اپنے اسکول کالج بناؤ، پھر کہو کہ ہاں عورت کو جو ہے حجاب کر کے اسکول جانا چاہیے. آپ دوسرے کے اسکول میں بھیج رہے ہو اور بات کر رہے ہو حجاب کی. یہ تو احمقانہ بات ہوئی. آپ بول رہے کہ عورت کا علاج عورت کرے اور عورتوں کو پڑھنے آپ دو گے نہیں. تو یہ ہمارے یہاں یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ویسٹرن فلسفی کو پڑھو مت، اور اسلامک فلسفی آپ نے ڈیولپ نہیں کر رہے، اس کو اپ گریڈ نہیں کر رہے. 11ویں صدی میں یہ چیزیں ڈیولپ ہونے لگی تھی امام غزالی کے ٹائم میں، لیکن وہ ہلاکو خان نے پھر 13ویں صدی میں جو ہے اس کو بغداد پہ اٹیک کر کے جتنی بھی لائبریریز تھی سب جلا دی. کہتے ہیں کہ پانی سمندر جو تھا اس ٹائم، ندی جو تھی وہاں کی دجلہ اور فرات جو تھی، وہ سیاہی سے بھر گئی تھی اور خون سے بھر گئی تھی. مانی نے بھی بنائی ہے، لیکن کنٹینٹ جو سلیبس ہے اس کو بھی تو بنانا ہوگا نا، اس پہ بھی تو کام کرنا پڑے گا، سلیبس کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا. تو ہمارے ویسے پاس ایک سلیبس نہیں ہے ایشینٹ ایج والا؟ جی کیا کہا آپ نے؟ کیا ہمارے پاس سلیبس نہیں تھا پہلے؟ سلیبس تھا ہمارے پاس. 11ویں صدی میں جب مسلمان ترقی کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے پاس تھا سلیبس جو حسبانیہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا تھا. لیکن اب اس کو بھی
اس کو بھی کتنا پورے 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اب تو آج کے حساب سے اور بہت ساری چیزیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی لیٹسٹ میں ہمارے پاس کوئی سلیبس نہیں ہے. ہمارے پاس سی بی ایس ای بورڈ ہے, یو پی بورڈ ہے. نہیں بھائی اور دوسرا ہماری ریچ ہے ہی نہیں وہاں تک کہ ہم جو ہے وہ جو پیٹرن ہے اس کو چینج کر سکیں. ہم اگر اپنا کچھ بنا بھی لیں الگ تو اس کی مانگ تو نہیں ہو, اس پر کام تو نہیں ہوگا, اس پر ایگزام تو نہیں ہوگا. ایگزام تو اسی ٹریڈیشنل پہ ہوگا. تو اس کے لیے تو بہت محنت کرنے کی البتہ ضرورت ہے. یہ مطلب ویسے ہاں سسٹم البتہ جب تک ہمارے ہاتھ میں نہ. ہاں جی یہ تو صحیح بول رہا ہوں, لیکن البتہ ہم یہ ہو سکتا ہے ڈیولپڈ ہیں ویسے سلیبس ایسے والے, ٹھیک ہے, اس کے ریسرچ پیپرز ہیں اس پہ جس پہ کام ہوا ہوا ہے. کون سا اسلامک سلیبس کے مطلب مدرسوں میں اس ٹائم پہ کیسے مطلب پڑھایا جاتا تھا. جیسے کہ ہمارے یہاں ایئرلی ہوتا ہے, سیمسٹر وائز ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ نا کوارٹرلی سیمسٹر ہوتے تھے جو ہمارے جو اسلامک جو وہ ہوتے تھے نا مدرسے سائنٹیفک جو اسکول ہوا کرتے تھے. تو اس پہ ریسرچ جی پیپر ہے, اس پہ میں نے تھوڑا سا پڑھ رکھا ہے. تو اس کے اچھے پوائنٹس ہیں. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ویسے اسٹارٹ تو کروا لیں, یا انیشیل لیول پہ اس پہ کام جو ہوا ہوا ہے نا اسی کو مطلب 8th کلاس تک 5th کلاس تک تو کروا ہی سکتے ہیں ویسے ہی طریقے سے. اور صرف 10th کا ہی اگر ایگزام دینا ہے تو وہی اوپن سے اگر دے دیں تو وہ بھی ایزی ہے. پھر لینگویجز تو کیونکہ اس میں آ ہی جائیں گی. یو ایس اینڈ یو ایس ایکسپٹ ہوم اسکول لارجلی فار ہاں ہائر ایجوکیشن. یس ہاں جی مبارک بھائی ایگزیکٹلی. تو فار انڈیا وی ریکوائر ٹو میک دم رائٹ پرائیویٹ. یس یس ایگزیکٹلی. وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوم اسکولر تب ایکسیپٹ کر رہے ہیں مبارک بھائی جہاں پہ نا وہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں مطلب گورنمنٹ کے ساتھ. تو گورنمنٹ آفیشیل آ کے جو ہے نا مطلب دے یوز ٹو چیک کے مطلب اچھا اس لیول پہ ہو گیا, اس لیول پہ ہو گیا, کوئی ایک ایگزام دلوانا پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن بس یہ کہ وہ رجسٹرڈ بچہ رہتا ہے کہ ہاں یہ اسکول نہیں جاتا تو یہاں یہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ان کو بھی ایک پرٹیکولر اس میں ایک ایگزام دلانا پڑتا ہے. البتہ اس کے علاوہ وہ ساری ایکٹیویٹیز کچھ بھی کرا دو. جیسے ہم نہیں کروائیں گے 10th کا بورڈ دینا ہے تو ہم نے بچے کو بس وہ 5 سبجیکٹ کا سلیبس پڑھوا کے بورڈ دلوا دیا بس 10th کا. لیکن باقی اس نے اپنے 15 سال جو بھی سیکھا, کچھ نیا سیکھا, پریکٹیکلی سیکھا, وہ ہم پر ہے. بس وہ 10th بورڈ میں اس کی رائٹنگ اسپیڈ اتنی ہو کہ وہ تھوڑا سا پاسنگ مارکس لے کر آ جائے, بس اتنا. تو اوکے اوکے اوکے. یہ بھی بہت اچھی کوشش ہے یہ. تو سچر کمیٹی نے بھی بتایا ہے. میں نے جو ہے جتنے بھی جو اسلامک اسکول ہے ان کے سلیبس ڈاؤن لوڈ کیے تھے. انٹرنیشنل اسلامک اسکول جو یہاں ہے یا فورن میں ہے ان کے میں نے سلیبس ڈاؤن لوڈ کیے تھے. تو ابھی میں نے سبھی کو دیکھا نہیں تھا. تو کیا یہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی, یا یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو ہوم ٹیوشن ہے, ہوم اسکولس ہیں, اس کا سلیبس کہاں سے مجھے ملے گا؟ مجھے پرووائڈ کرائیے گا ٹیلی گرام گروپ پر. اچھا میں آپ کو نا لنکس دیتی ہوں. دیکھیے ہوم اسکولنگ آرگینک ڈیولپمنٹ چینل ہارٹ ان دا مائنڈ. تو کر لیے گا مبارک بھائی آپ اچھا نے اچھا. ڈیولپ. ہاں ہارڈ ان مائنڈ تو مجھے دیا ہے انہوں نے. ود ہارڈ ان مائنڈ تو ہے میرے پاس. میں ساتھ چاہ رہا تھا کہ کوئی پراپر جیسے ایک سلیبس ہمارا اس کا سی بی ایس ای کا ہوتا ہے اس فارم میں ایک سلیبس ہو, اس میں کنٹینٹس ہو سارے کہ کیا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے, اور پھر اس کے اوپر پھر بکس ہو ہمارے پاس کہ اب یہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے. ہاں تو یہ دیکھیے میں بتاتی ہوں یہ کیسے ہے. یہ پتا ہے کس طریقے سے اویلیبل ہے. یہ دیکھیے ایسے اویلیبل ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول بھی کوئی سے ہوتا ہے نا, تو وہ لوگ پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جس بورڈ کے ساتھ ان کو وہ کرنا ہوتا ہے, چاہے کیمبرج ہو, آئی بی ہو, آئی جی سی ایس سی ہو, ہے نا, تو وہ بکس دوسرے سبجیکٹس کی وہ والی لیتے ہیں اور ساتھ میں اسلامک اسٹڈیز کی بک کو ایڈ آن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ سائنس یا میتھس جی پڑھاتے ہوئے ایگزاموں میں اسلام لے آئے. لیکن جو ہم جس کا میں بات کر رہی ہوں نا کہ وہ جو اسلامی کے لیے جو پورا بیس ہمارا وہاں سے تھا وہ نا ریسرچ پیپرز میں, مطلب وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ میں تو مجھے بھی نہیں ملا وہ اسکول ایسا جیسے جس کی کون سا اسلامک اچھا اچھا. جس میں آپ سمجھ رہے ہیں مطلب سائیکولوجیکلی وہ الگ ہی ڈیولپ کر رہے ہیں جو بچوں کو. جیسے کہ ہمارے سامنے فن لینڈ اور چائنا کے جو اسکولز ہیں ان کے جو کنڈر گارڈنز ہیں وہ بیسٹ ہیں. بیسٹ ہوتے ہیں مطلب اس ورلڈ کے اس میں, ٹھیک ہے, ورلڈلی ایجوکیشن میں بیسٹ ہیں کس کے, فن لینڈ کے یہ والے کنڈر گارڈنس. اور فن لینڈ کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ یو ایس کے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں ایگزامز میں, انٹرنیشنل ایگزامز میں. تو فن لینڈ کا یہ آئی تھی ریسرچ کی ایسا کیوں ہے تو وہ کیونکہ اب ہمارے پاس تو کیونکہ اسلام بھی آ گیا تو ہم اس کو وہ بھی ایڈ کر دیں گے. وہ صرف نفسیاتی صرف سائیکولوجیکلی جو بچے جیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں جس ایج میں کیا چاہیے اس کے حساب سے پورا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ابھی پلئنگ ہے, ابھی ایسا ہے, اس کو ایکٹیویٹی سے کرانا ہے, ان کا پورا ایک الگ ہی سسٹم ہوتا ہے. ان کے اسکول میں بچے سوتے ہیں, ان کے اسکول میں بچے اٹھتے ہیں, ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, اپنی چیزیں خود صاف کرتے ہیں, اپنی چیزیں خود بناتے ہیں, ایون اپنا کھانا بھی خود سرو کرتے ہیں. ایسا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مطلب اپنا اچھا کلاس روم خود صاف کرتے ہیں. تو یہ کیا یہ ایجوکیشن ہوتی ہے ان کو اس حساب سے.
تو یہ تو نفسیاتی طور پہ ڈیولپڈ کریکولم جو دیکھنا وہ آپ فن لینڈ کے اسکولس کا دیکھنا، ٹھیک ہے. اس میں جو اچھا اسلامک جو ہمارے وہ جو تھے نا اس کے لیے ریسرچ پیپرز میں مطلب پی ایچ ڈی اسکالرز نے اس پہ ریسرچ کری ہوئی ہے. تو ہمیں خود سے بیٹھ کے سلیبس انشاءاللہ لکھنا نہیں پڑے گا ایک ایک ٹاپک، لیکن ہمیں ریسرچ اچھے سے کرنی پڑے گی. یہ کام ہوا ہوا لیکن ہمیں کمپائلیشن الگ الگ طریقے سے. اب جیسے کیا ہوتا جو اچھا میں پہلے بتا دوں، میں نا ہوم اسکولنگ کرا رہی ہوں. میری بیٹی جو ہے وہ 12 سال کی ہے، تو میں 12 سال سے کرا رہی ہوں. میں اس فیلڈ میں ہوں مطلب 12 سال سے، ٹھیک. تو اس لیے میں بتا رہی ہوں اوکے آپ اوکے ماشاء اللہ. کو. تو میں کیا بتا رہی تھی، میں سلیبس کا، ہاں. تو جیسے کہ نا آپ یہ ہوم اسکولنگ کے ویب سائٹس دیکھیں گے نا آپ، شیخ عطاس ملیشین اسلامک ایجوکیشن، کیا کہہ رہے ہیں مبارک ہے، ایک منٹ. اپ گریڈ، ہاں ریکوائرڈ اوبویسلی بٹ اسٹارٹ ریمینز دا سیم. یس ایگزیکٹلی، ہاں. اپ گریڈ تو ہمارے اس کے حساب سے ہو جائیں گے نا، جو ڈیمانڈ ہوگی نا اس ٹائم پہ اس کی مارکیٹ کی، مطلب لڑکوں کو اس حساب سے ٹرین کیا جائے گا جو اس کی ڈیمانڈ ہے. لڑکیوں کو ہی ہیز گاٹ ہول بک ٹرائی ریڈنگ شیخ عطاس آف ملیشین اسلامک ایجوکیشن. ٹھیک ہے، ایک تو یہ نام ہو گیا آصف بھائی، جی شیخ عطاس آف ملیشیا. ٹھیک ہے، ایک میں نے آپ کو فن لینڈ کے والے بتایا، وہ سائیکولوجی پر کیا کیا وہ کرواتے ہیں، وہ ہو گیا ہمارے پاس. ایسے ہی ہوم اسکولنگ ٹھیک والے ہے. پیرنٹس کے سامنے بھی نا یہ رہتا ہے بڑا چیلنج کہ سلیبس کیا لیں، ٹھیک ہے. تو اینڈ اوکے آف دا ڈے انہیں بک ہی ریکمینڈ کرنی ہوتی ہے، مطلب ریفر کرنی ہوتی ہے کہ کون سی اسٹیج پہ کیا سکھانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اچھا مجھے جہاں تک پتا چلا نا، وہ اسلامکلی وہ چیز ہی الگ ہوتی ہے. مطلب اسلامکلی وہ بکس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تھا، وہ کچھ الگ طریقے سے ہوتا تھا. جیسے میں نے بتایا نا کہ 12 مہینے تھے نا، تو 12 مہینے 3 مہینے کر کے ایسے ڈیپینڈ ہوتے تھے 4 ٹکڑوں میں، ٹھیک ہے. 3 مہینے 3 3 3 9، اور باقی لاسٹ 3 اوکے ایک، اور ان کو سیمسٹر کہتے تھے وہ، ٹھیک ہے. 1 2 3 اور 4 سیمسٹر ایک سال میں، جس میں سے ایک سیمسٹر چھٹی ہوتی ہے. تو زیادہ تر جو لوگ ہوتے تھے وہ رمضان سے بقرہ ذوالحجہ والا یہ جو سیمسٹر ہوتا تھا نا، یہ 3 مہینے اس میں چھٹی لیتے تھے، ٹھیک ہے. بٹ اس میں جیسے کسی کا ایک سیمسٹر چھوٹتا تھا نا، تو ان کو پورا سال ویسٹ نہیں کرنا پڑتا تھا. وہ بچے کا بس وہ سیمسٹر چھوٹتا تھا، نیکسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن لے لیتا تھا، بس 3 مہینے چھوٹتے تھے. تو ایسے وہ ایجوکیشن کم ٹائم میں زیادہ چیزیں ہوتی تھی، اچھا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ کم ٹائم میں زیادہ چیزیں ہوتی تھی. ان کی پریکٹیکل لرننگ ایکچولی زیادہ ہوتی تھی. وہی اور چیز دیکھنی کہ ہم کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں، کہ جو یہ بچپن میں کرا رہے ہیں نا یہ لوگ سائیکولوجیکل، وہ ان کے نا ٹین ایج میں بھی ہوتا تھا. تو ٹین ایج میں سائیکولوجی کے حساب سے کیسے سبجیکٹس کو انٹروڈیوس کیا جائے، اس کی کمی دکھ رہی ہے مجھے بھی. مطلب بچوں والے تو سب کا وہ ہو رہا ہے، سب کو پتا، اس پہ ریسرچ ہوئی بھی ہے، ایسے کھلاتے ہیں ویسے کرتے ہیں. لیکن جو ٹین ایج میں کیسے پریکٹیکل کام دے کے کرنا ہے نا، اس کا تھوڑا سا اور مطلب مجھے بھی جاننا ہے یہ والی چیز، کہ مطلب جو یہ بچے ایڈولسنس سے جسٹ پہلے، کیونکہ کیسے پھر وہ صحابہ تو 14 سال میں 15 سال میں جنگوں کے وہ لیڈر بن جاتے تھے، وہ والی چیز کیسے آئے گی. میں مطلب یہ والا جو تربیت ہے نا وہ دیکھنی پڑے گی. کیونکہ نا مطلب اگر ہم یہ بتا بھی دیں نا بچوں کو، جیسے میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ماشاءاللہ سے، مطلب ہیں جو پیرنٹس بہت اچھے سے ہوم اسکولنگ کرا رہے ہیں، بہت اچھے، مطلب اسلامکلی بہت اویئر پیرنٹ ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے. تو ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سے مطلب وہ الگ ہی میچورٹی، الگ ہی دکھ جائے گی سب چیزیں. تو پھر بھی وہ والی بات، اب میں اگر ان سے بھی میں اگر انسائٹ لی نا، تو میں ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ایما ہے، وہ باہر کی US کی ہیں، تو انہوں نے بھی سلیبس ڈیولپ کیا ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر ایمن. ہاں ڈاکٹر گیما یا اور مسلم ہوم اسکول کر کے ان کا چلتا ہے. ان کے 5 بچے ہیں، اور ان کے جب 3 بچے تھے نا، جب سے وہ ہوم اسکولنگ کرا رہی ہیں. ابھی فی الحال ان کے 5 ہیں، اور سب سے بڑا تو شاید ٹین ایج میں بھی ہو گیا ہوگا. تو وہ بہت ٹائم سے کرا رہی ہے. تو انہوں نے بھی ایک کریکولم ڈیولپ کیا، وہ اس کو سیل کرتی ہیں، لیکن وہ سلیبس کو، یا پھر فری میں ہے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن انہوں نے بھی سلیبس پھر اینڈ آف دا ڈے ڈیولپ کیا انہوں نے بھی. تو وہ کس بیسس پہ کرا وہ سب دیکھنا پڑے گا. ان کی ویب سائٹ ہے اور مسلم ہوم اسکول کر کے، اور یوٹیوب بھی ہے شاید اچھا، ان کا. ہاں، تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں جو نا ساری چیزیں مل کر لے کر ایک ساتھ، پھر ہمیں اس پر جو ہے اپنا اس کو کمپائل کر کے، اور وہاں سے ہمیں ایک کچھ اپ گریڈ یا ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک ریسرچ پیپر بتاتی ہوں میں. ریسرچ پیپر ہے جو بک کی شکل میں ہے، اس کا نام ہے کنسنٹرک سرکلز. تو کنسنٹرک کنسنٹرک سرکلز، سرکل. ہاں یہ کسی بردر نے لکھی تھی، بہت اچھی، مطلب اسی سے پتہ چلی تھی مجھے کافی بات چیزیں. تو یہ اچھا ریسرچ پیپر ہے ان کا، جو پبلش ہوا بعد میں، مطلب پھر تو ایک بک کی فارم میں پبلش ہوا ہے. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا. اور اس کے علاوہ شاید میرے پاس کسی اسلامک اسکول کا ہے، وہ میرا میل گم ہو چکا ہے. وہ مجھے بہت شروع میں ملا تھا، آج سے 5 سال پہلے یا 8 سال پہلے. میں نے ای میل میں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس میں پورا کریکولم تھا. کون سے اسکول کا؟ ہمارے مدرسوں کے اسکول کا. وہ بہت خزانہ تھا، وہ پتہ نہیں کیسے کہاں مس ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا. میں کوشش کرتی ہوں شاید میرے دوبارہ، میں نے پوچھا بھی دوبارہ، وہ مل نہیں پایا اصل.
تو ورنہ تو اتنے مسئلے ہی نہیں ہوتے، بہت پہلے کچھ ہو جاتا. لیکن دیکھیں خیر اللہ آسان کریں گے. مجھے کچھ اپڈیٹ ملے گی تو میں بتاؤں گی انشاءاللہ. چلیں السلام علیکم. جی جزاک ضرور انشاءاللہ. وعلیکم السلام. میں بھی کافی ٹائم سے کوشش کر رہا ہوں سلیبس ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس میں نے کیا کیا ہے، جو سی بی ایس سی بورڈ NCERT ہمارا، اس کا جو سلیبس ہے وہی میں نے پہلے کاپی کیا، اس کو اٹھایا، اور پھر اس میں وہ کنٹینٹس میں نے رہنے دیے جو قرآن میں مل رہے ہیں، قرآن میں ان کے ہنٹ مل رہے ہیں، اور جو نہیں مل رہے الگ ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا. اور پھر ان کنٹینٹس کو رہنے دیا تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا موٹیویشنل کنٹینٹ بن گیا ہے. یعنی اگر کوئی بچہ میتھ کو بورنگ سمجھتا ہے تو اسے میتھ کی وہ چیزیں بتائی جائیں گی جو ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہیں، تاکہ اس کے اندر میتھ کے لیے انٹرسٹ پیدا ہو. تو پھر باقی تو وہ NCERT میں پڑھ لے گا. کسی کو فزکس سے دلچسپی کم پیدا ہو گئی ہے تو فزکس کے وہ ہم نے کنٹینٹس اٹھا لیے ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں. تو جب اس کو اس طرح سے پڑھایا جائے گا تو وہ ایک موٹیویشنل سبجیکٹ کی طرح کام کرے گا. اور فزکس کے اندر کوئی فوبیا بیٹھا ہوا ہے کسی کا تو وہ ختم ہو جائے گا. اس طرح سے باقی پالیٹی، اکانومی، سائیکولوجی، تو وہ اس پر میں کر رہا ہوں. پھر مجھے ضرورت محسوس ہوئی اگر وہ بھی اس فیلڈ میں ہے تو وہ اپنے لنک، جیسے انہوں نے بہن نے کئی سارے نام نوٹ کروائے، میں نے کر لیے، تو وہ پلیز گروپ پر شیئر کر دیجیے گا. کافی ہیلپ ملے گی اس سے. تو ایجوکیشن میں حال ہے نا، سچر کمیٹی نے جو بتایا تھا، جی اس کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے جو یہ ہوم اسکولنگ کر سکیں گے، کیونکہ پیرنٹس ہی ریڈی نہیں ہے اور ایسی حالت ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں. صحیح بات ہے. اب ایجوکیشن بھی دو طرح کی ہوتی آپ ہیں، فارمل ایجوکیشن، ہوں انفارمل ایجوکیشن. تو فارمل میں تو اب ہم کام کرنے لائق بچے ہیں، کیونکہ اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے، اکانومیکل سپورٹ چاہیے. لیکن انفارمل ایجوکیشن پہ ہم کام کر سکتے ہیں، اور جو یہ ہوم اسکولنگ ہے ایک طرح سے یہ انفارمل ہی ہے. اس طرح سے ہم بھی کچھ اپنا ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ جو سیشن چل رہا ہے یہ انفارمل ہے. اس طرح سے مطلب ہی کچھ ہو سکتا ہے. یہاں سے کچھ لوگ نکلیں. دیر کافی ہو گئی ہے اس حوالے سے ایجوکیشن پر کام کرنے کے. بہت انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں جو ایسے گھروں میں ہیں جن کو کچھ بھی نہیں، یعنی جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور ان کو خود بھی جی کچھ نہیں آتا. ہاں، مدرسے میں بھی ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ کنٹینٹ ہی نہیں پہنچتا کبھی جس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں. اور حالات بھی نہیں ان کے. ہاں وہ بات بھی ہے. چلے پھر کسی کا کوئی سوال نہیں تو اینڈ کرتے ہیں. اوکے.